सामीन मोहतरम आदाब। नशियात में अपने एक और साथी के साथ मैं हुमायूं हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के साथी वो जिनने सफ़र शुरू किया अखबार से, शायर बने, रेडियो में आए, मशहूर इस वक्त टेलीविज़न पे। अब्दुल अहद फराज, नौकरी पहली थी, पहला जॉब था, वो किस में था? क्या रेडियो में था? भाई हुमायूं साहब, बात दरअसल ये है कि जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था अंग्रेजी मजमून में, अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रेडियो में आ जाऊंगा। आपने अंग्रेजी में एमए किया? जी। लिखते उर्दू और कश्मीरी में बहुत अच्छा है। कश्मीरी जबान के लिए तो खासी रग़बत है मेरी। तो ऐसा हुआ कि रेडियो से वाबस्तगी मेरी है दिसंबर 57 से, जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में पहली बार आ गया 8 दिसंबर। अच्छा, ये याद है आपको बराबर? जी। तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता नहीं था कि रेडियो में आ जाऊंगा। मेरी तो एक ही रुचि, एक ही दिलचस्पी थी, वो अखबार था। अच्छा, तो एमए करने के बाद किस सन में हुआ होगा ये? 71 71 सन 71 में जब मैंने अंग्रेजी में एमए मुकम्मल कर लिया तो मैं एक रोजनामा, अखबार का नाम है रोजनामा वुलर, अच्छा। तो उसके साथ इदारत के साथ वाबस्ता रहा और मैं एडिटर रहा उसका। अच्छा अच्छा। उसके चीफ एडिटर थे मरहूम गुलाम मोहम्मद डार साहब। तो ये कश्मीरी का था? ये उर्दू में उर्दू निकलता में था। उर्दू का अखबार? जी हाँ, डेली था? ये रोजनामा था। जी हाँ। लेकिन एक पार्टी वो ऑफिशियल ऑर्गन था जी। तो इसलिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी से ही, बल्कि कॉलेज से ही, मैं श्रीनगर टाइम्स और आफ्ताब के लिए कौकब कश्मीरी के नाम से लिखा करता था। अच्छा। और मैंने उर्दू में बहुत सारी कहानियां लिखी जो खासी मशहूर हो गई, और सहारा पर तो वो एक टेलीफिल्म भी बन गई है। अच्छा। तो इस तरह से कश्मीरी के साथ कोई खास रगबत नहीं थी तब। लेकिन गुलाम नबी फिराक, प्रोफेसर फिराक जी हाँ। साहब, जो कश्मीरी जुबान के सरवरादा शायर हैं, जी बिल्कुल, तो उनके कहने और हाजिनी साहब की हिदायत पर मैंने कश्मीरी की तरफ तवज्जो मबजूल की और सीखना शुरू किया। कश्मीरी? जी हाँ। तो फिर रेडियो में बाकायदा तौर पे मुलाजिम कब हुए? अखबार में चूंकि मैंने कहा कि वो एक पार्टी ऑफिशियल ऑर्गन था। जी हाँ। उसमें वही करना पड़ता था जो कहते थे। अगर उनसे गलती भी सरजद हो जाती थी तो हमें उस चश्मपोशी करना पड़ती थी। तो मैं नहीं मानता था। एक बार, मतलब वो अभी जिंदा हैं, तो उनकी एक वो सियासी हिमाकत थी। अच्छा। जिसको मैंने मंजर आम पर लाया, ये जानकर भी कि ये उन्हीं की सरपरस्ती में अखबार निकलता है। अच्छा। काफी शिकायत हुई और मरहूम गुलाम मोहम्मद सादिक साहब के कान में जब बात पड़ी तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनने कहा, बेटे मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। अच्छा। जब मैंने उन्हें कन्विंस किया, लेकिन ऐसा है कि ये पार्टी का अखबार है और मैं आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन में नौकरी दिला दूंगा, लेकिन फिलहाल अखबार के साथ चिपके रहिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि सादिक मरहूम साहब जो थे नहीं रहे, तो मैंने नौकरी के लिए तलाश शुरू की, जिस तरह मेरे दूसरे साथियों ने की। उन दिनों यहाँ रिश्वत का रेट 10,000 रुपये था। चूंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मैं 10,000, चूंकि मेरा बाप नहीं था, मेरी वालदा भी गुजर गई थी, अपने भाइयों के रहम करम पर था, तो मैंने कहा इतना बोझ उन्हें उठा रखा है मेरा, अब मैं 10,000 रुपये इनसे फिर कह दूंगा। उस जमाने में बहुत, उस जमाने में सन 71 में बहुत। तो रेडियो में यहाँ सोमनाथ साधु साहब थे उन दिनों, बिल्कुल। तो बशीर भट्ट साहब थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ लाया। उनको चाहिए था एक स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा। तो मैं 3 साल तक यहाँ कैजुअल बेसिस पे काम करता रहा एज इंटरमीडिएट स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा। लेकिन भाई हुमायूं साहब, आप ये हैरान होंगे सुनकर कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया यहाँ एज कैजुअल आर्टिस्ट, उसी दिन शाम को मैंने खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम पढ़ा और वो लिखा भी मैंने था। अच्छा। तो उसके साथ साथ फिर मैंने कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिखे, तो वो न सिर्फ रेडियो कश्मीर से नशर किए गए, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो की मुख्तलिफ शोबों से वो नशर होते रहे, मुख्तलिफ स्टेशनों से नशर होते रहे। तो इस तरह एक बार ऐसा हुआ, 1974 का जमाना था, अमरनाथ जी यात्रा जी का सीजन आ गया। बहुत सारे यात्री वो स्वर्गवासी हो गए वहाँ। अच्छा। हालात बड़े खराब थे, बारिश हो रही थी और पिसू घाटी एक अहम मकाम है वहाँ, बिल्कुल। तो कोई नहीं जा पाता था। तो मैं बुशर्ट और पतलून पहने दफ्तर आ गया था। जब मुझे कहा गया, चूंकि मैं कैजुअल आर्टिस्ट था, मैंने कहा अगर मैं इनकार कर दूंगा तो न जाने इसके क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे।
اور ہو سکتا ہے کہ میرے جانے سے میری نوکری پکی ہو جائے گی. صحیح بات. میں اسی بوشٹ پتلون میں چلا گیا اور میں نے ایک پروگرام تیار کیا پوری گفا تک جا کر پیدل. اس کا نام تھا اس برس کی امرناتھ یاترا اور یہ بھی نیشنل حک اپ پر آ گئی. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن ایسا آ گیا کہ مجھے چاہتے تھے کہ مجھے ریڈیو سب نکالا جائے گا کیونکہ 3 سال کا جو تھا ٹینیور وہ ختم ہو رہا تھا. اچھا. لیکن اسی دوران نیوز ریڈر کی آسامی کے لیے یہاں درخواستیں طلب کی گئیں جس میں ہمارے کافی مشہور براڈ کاسٹر بھی شامل ہوئے. لیکن خوش بختی سے میرے خیال سے اللہ پاک کو رحم آ گیا مجھ پر اور میں اس میں سلیکٹ ہو گیا. تو آپ نیوز ریڈر کی حیثیت سے کیا کبھی اناؤنسمنٹ ڈیوٹیز دی ہیں آپ نے؟ نہیں, اناؤنسمنٹ نہیں دی. میں نیوز ریڈر ٹرانسلیٹر آ گیا. اچھا. تو پہلے نیوز کس میں پڑھتے تھے آپ؟ کشمیری میں اردو؟ بائی لنگول نیوز ریڈر ہوں, کشمیری میں بھی اور اردو میں بھی. جی ہاں. جیسی بھی اردو پڑھتے ہیں لیکن اردو میں بھی. تو فراد صاحب پھر دلی سے بھی خبریں پڑھتے تھے آپ؟ اس کے بعد یہ ارلی 80s تھا. جی. میرا ٹرانسفر ہو گیا دلی اور دلی میں اگرچہ یہ مالی طور اور دوسری وجوہ کی بنا پر کچھ اچھا نہیں تھا لیکن وہاں بہت اچھے تعلقات رہے. خاص کر وہاں ان دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے اپنے جناب قیصر قلندر صاحب, محمود ہاشمی صاحب تھے, اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے, دیوکی نندن پاڑی جیسے لوگ تھے, شمبھو ناتھ بٹ حلیم جو کشمیری ترجمے کے لیے میں آئیڈیل سمجھتا ہوں. ان بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور ان سے کچھ میں نے سیکھا بھی. تو اس ایکسپوجر سے فائدہ ہوا کچھ؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں بہت فائدہ ہوا. یعنی آپ نے کہا نا کہ وہاں جانے سے کچھ مالی نقصان بھی ہوتا ہے, ہو گیا لیکن میں نے کچھ سیکھا. صحیح بات. یعنی اس سائڈ سے آپ کو فائدہ ہو ہی گیا کچھ نہ کچھ اس سے. تو فراد صاحب نیوز پڑھی آپ نے, نیوز کی ہم اور بھی بات کریں گے کیونکہ نیوز ہوتی ہے لائیو. جی. یعنی لائیو کا مطلب ہے کہ آپ جاتے ہیں اسٹوڈیو میں اور ڈائریکٹ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں, ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو پھر نیوز کے وقت کیسا فیل ہوتا ہے آدمی کو, کیسا احساس ہوتا ہے جب آپ نیوز ریڈر اکیلے اس کمرے میں بیٹھتے ہیں؟ چونکہ بھائی ہمایوں صاحب میں براڈ کاسٹنگ سے وابستہ رہا نیوز میں آنے سے پہلے بھی, مجھے تو زیادہ اچنبا اور زیادہ حیرانی اور زیادہ وہ پریشانی نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی جب الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے یا حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں سینسیٹیو ہوتے ہیں تو انسان کو یہ کہنا تو بڑا وہ معیوب لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو وہ حاجت بشری محسوس کرتے ہیں. لیکن ایسا تھا کہ جب میں مائک پر آتا تھا ایز نیوز ریڈر, ایک بار ایسا ہو گیا کہ ہمارا اردو جو تھا تبصرہ وہ تو ریکارڈ کر لیا گیا تھا. بہت سارے دوست ہمارے واقف ہیں اس سے, تو کشمیری اس کا جو تھا وہ غلطی سے اریز ہو گیا تھا. جانے کون سے حالات تھے. تو اس وقت ڈیوٹی افسر بڑا مجبور ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ کیو شیٹ ہے باضابطہ لیکن ریکارڈنگ نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں. انہوں نے مجھے اردو سے دے دیا اور میں اسے کشمیری پڑھتا رہا. اچھا. اور یہ ایسا کئی بار ہو گیا ہے. اور میرے بہت سارے ساتھی عبدالرشید صاحب, مکھن بیکس صاحب نے بھی ایسا کیا ہے. کبھی نیوز آتی تھی اردو میں تو اردو میں ہمیں یا تو کان میں کہتے تھے یا پیج ایسے دیتے تھے اور ہم سرل اور صحیح کشمیری بولتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے فراد صاحب کہ دیر سے پہنچتا ہے نیوز ریڈر, پھر ہانپتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میرے خیال سے بہت سچ ہے. اور کیونکہ ایک بار ایسا ہو گیا جب میں نیا آ گیا تھا نیوز ریڈر, کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ کے ساتھ زیادہ وابستگی نہیں تھی, میں نے پہلے 3 منٹ مائک آف رکھا تھا. اچھا. اور بول رہے اور میں نیوز پڑھتا رہا, مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اتنے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری جو وہاں پہ ایک ونڈو ہے تو اس سے لوگ آ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, باغم دوڑ میں. یہ کیا بات ہے؟ میں بڑا کاشس ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میری جو کی ہے وہ میں نے آن نہیں کر لی ہے. لوگ سنی کچھ نہیں رہے, لوگ کچھ نہیں سن رہے ہیں کیونکہ سنیں گے بھی کیسے. تو میں نے کی کو آن کر لیا اور پھر جب میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا اچانک نہ جانے آپ کے میٹر میں کیا خرابی ہو گئی, جان بچا لی. جی ہاں, یہ اب کہہ رہا ہوں تب نہیں کہہ سکتا. اچھا. یہ جو خبروں کا کچھ حساب یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ اتنے 100 الفاظ 10 منٹ میں, اتنے 115. جی ہاں, وہ بڑی پابندی رہتی ہے. کیا ہے وہ؟ کم از کم 150 لفظ ہم پر منٹ پڑھا کرتے تھے. میرے خیال سے اتنی سپیڈ آل انڈیا ریڈیو کی کسی بھی اسٹیشن میں یا
جہاں بھی ریڈیو اسٹیشن ہے ہمارا ہوتا زیادہ ہے، کیونکہ مقامی بلٹن کے لیے صرف 10 منٹ ہے، اور شام کی جو خبریں ہوتی ہیں وہی ہمارا آخری بلٹن ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. جو دن بھر آپ کا کچرا یا نیوز یا کچھ بنتا ہے وہ انہی 9.5 منٹ میں آپ کو کور کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم مائک پر نیوز پڑھ رہے ہیں اور لائیو براڈ کاسٹ جا رہا ہے، اتنے میں کوئی گرما گرم خبر آتی ہے، وہاں ترجمہ کار بھی کوئی نہیں ہے. تو اس وقت ہم کیا کرتے تھے؟ اس وقت یہ دیکھا جاتا تھا کیا محمد شفیع فاروقی، علاؤالدین صاحب یا بقایا صاحب ڈیوٹی پر ہیں، کیونکہ یہ ہمارے منجے اور مانے ہوئے وہ کیلیگرافسٹ تھے، لکھنے والے تھے. اگر ان کا ہوتا تھا تو کوئی شک نہیں رہتا کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی. اس میں جو کاغذ ہوتا ہے نیوز میں جی. وہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے آواز نہ آئے. رسلنگ نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں، کوئی کاغذ، موٹا کاغذ یوز کیا جاتا ہے جس سے رسلنگ نہ ہو. ہمارے یہاں تو وہ رواج نہیں ہے. کیا دلی میں ہوتا ہے؟ دلی میں بالکل ایسا ہوتا ہے، اور موٹے الفاظ میں، اکشروں میں اور کھلے لائنوں میں لکھا جاتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن کاپی جو لکھتا تھا وہ بڑا صحیح ہوتا تھا. اچھا، صاف. تو جب موسم کا حال ہم خبروں میں سناتے تھے تو باہر بارش ہو رہی ہوتی تھی، ہم کہتے تھے دھوپ ہوگی. جب آپ ایسا دلاتے ہیں یار، تو ایسا بھی ہو گیا ہے کہ یہ جانتے ہیں لوگ، اور خاص کر نیوز پڑھنے والے، کہ ایک بار ٹیلی ویژن پر ایسا ہو گیا کہ لاسٹ پیج ہوتا ہے موسم کا، آپ جانتے ہیں. بالکل. تو غلطی سے اس دن وہ موسم کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی. تو ایک نیوز ریڈر صاحب نے کہا، اسے کہنا چاہتے ہیں موسم کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں. انہوں نے کہا آج موسم نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اسٹوڈیو میں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ ہم پڑھتے ہیں اور باہر بارش ہو رہی ہے. تو فراز صاحب، آپ نے بہت پروگرام کیے ریڈیو میں. جی. تھوڑی دیر بعد ان کا ذکر. پہلے اس چیز کی جانب آتے ہیں کہ آپ کا فرحاد نام کیسے پڑا؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، میں ایکچولی سائنس اسٹوڈنٹ تھا اور ہمیشہ فرسٹ ڈویژن رہا. اچھا. جب میں کالج میں آ گیا داخلے کے لیے، تو وہاں مرحوم پروفیسر حاجنی صاحب، پروفیسر غلام نبی فراق صاحب اور مرحوم سیف الدین صاحب تھے جو باضابطہ انٹرویو کرتے تھے. جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا اس طرح سے میں رہتا سورا میں ہوں، میں کبھی کبھی پیدل بھی آؤں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن مجھے ایڈمیشن دیجیے. لیکن زیادہ سختی نہیں تھی اور میرے نمبرات خاصے اچھے تھے. تو پروفیسر حاجنی صاحب اور فراق صاحب نے مجھے کچھ کشمیری لٹریچر کے بارے میں پوچھا جو خوش بختی سے میں جانتا بھی تھا. تو انہوں نے پروفیسر سیف الدین صاحب سے کہا، کیوں اس بچے کو تباہ کر رہے ہیں، اسے سائنس کی لائن میں مت دھکیلیے، یہ تو اگلے 3 سال میں بہت اچھا رائٹر بن جائے گا. اچھا. تو میں نے بھی اس وقت نہیں، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں سائنس پڑھوں گا. اور یہ کہتے تھے سمپل آرٹس. تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نااہل لوگ ہوں گے، لیکن خدا کا کرنا ایسا تھا کہ صرف 2 سال کے بعد وطن نام سے ایک اخبار یہاں چھپتا تھا ہفتہ وار، جناب غلام نبی خیال کی ادارت میں. تو پہلی تخلیق میری اس میں آ گئی. اچھا. اور اس کے بعد میں متواتر کالج میگزین کا ایڈیٹر رہا، اور جو بھی کمیٹیاں تھیں، جتنی بھی کمیٹیاں تھیں، چاہے ویلفیئر کمیٹی ہو، بزم ادب ہو، ان سب کا یا تو سرپرست رہا یا جنرل سیکرٹری. اب میں ٹانگ اڑائی. میں نے تو نہیں، لیکن لوگ میں ہمیشہ میں عوام کی طرف رہا. تو مگر فرحاد صاحب، یہ ابھی سالو نہیں ہوئی پرابلم کہ یہ فرحاد نام آپ نے خود رکھا یا کسی نے دیا؟ بالکل. تو اس وقت جب انہوں نے ایسا کیا تو 2-4 دن کے بعد میں چلا اور حاجنی صاحب مجھے ملے. انہوں نے کہا اب کیا کر رہے ہو، کشمیری پڑھو، وہ پڑھو، یہ پڑھو. تو پروفیسر فراق صاحب بھی بڑے مہربان تھے. تو جب میں نے گونگا شروع کیا تو پروفیسر فراق کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ اچھی کوشش ہے. انہوں نے حاجنی صاحب سے بات کرنے کا، یہ لڑکا اچھا لکھے گا. حاجنی صاحب نے جب دیکھا تو چونکہ بڑے وہ نباز تھے اور جانتے تھے، انہوں نے کہا اب آپ وہ لٹ پٹ کیا لکھیں گے. لٹ پٹ وہ تخلص کو کہتے تھے. میرے ذہن میں میں نے کہا منتشر. اس نے کہا کیوں بھائی، انتشار میں پڑھ رہے ہو؟ بھائی ویسے ہی کون سا کم انتشار ہے یہاں. تو میں نے کہا وہ کہ آپ وہ کریں گے انشاءاللہ، جو کوئی نہیں کر سکے گا تو آپ فرحاد رکھیے. اور 2-4 نام دیے تو ان میں سے فرحاد انہیں جو، اور میں نے لکھا فرحاد شروع ہو گیا. جی. تو جو فرحاد ہے وہ رومانس سے ہے نا، رومانی کردار ہے. آپ اس کو کیوں صرف اسی لائن میں دکھیل رہے ہیں؟ تو محنت کش بھی ہے. ہاں تو وہ نکلا تھا پاؤڈا لے کے نہر کھودنے، تو اسی لیے محنت کش ہو گیا. اور ارادے کا اٹل بھی ہے. آپ نے شاعری بھی کچھ رومانی کی، مگر پھر کیوں چھوٹ گئی، یا کیوں اس کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوئی؟ بھائی ہمایوں صاحب، آپ نے ایک میرے دل کے ایسے تار کو چھیڑا ہے جو نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے.
میں ہمیشہ رومانی غزلیات لکھتا رہا جن میں کچھ مشہور غزلیات ہیں: بیوائی زلفن گرائی ماران درائس و مسول تس پرین پوٹن یاد ماپیو میون سمن بل یا گنڈن رے لول نارس بو پیاران تس نگارس اما تس بال یارس باسا یاد وسی. یہ تو مشہور بھی ہوئی. بہت مشہور. کچھ ان میں سے جو نیشنل حق کپ پر چلی گئی ہیں اور بہت ساری مطلب ایسی غزلیات تھی. یا پیوان چھم یاد دل جانا نگاہے ڈلس دل کس وطن طوفان گاہے. یا وہ راجندر کمار کاچرو کی آواز میں ایک غزل ہے، وہ بہت مشہور غزل ہے، وہ خس بولت ہن مول میون وجود سری بازر گتلی لام لتی ایش دل سنت فرہادہ مل مندل کوہ شام لتی. کچھ ایسی غزلیات ہیں، بہت ساری غزلیات ہیں. تو وہ رومانوی رنگ میں ہیں اور یہ رنگ چھوٹا بھی نہیں ہے. میں کبھی اب بھی لکھتا ہوں، لیکن اب ایسا ہے کہ ایک وقت آ گیا ریڈیو میں ان دنوں جناب قیصر قلندر صاحب تھے ڈائریکٹر اور غلام حسن اعجاز صاحب تھے وہ پروگرام ایگزیکٹو. ایک فیچر لکھنا تھا تو ایک صاحب آگے جو بڑے بزرگ ہیں اور اب بھی حال حیات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نعت جو نوجوان پود آ رہی ہے نہیں لکھ سکتی. تو میں نے یہ چیلنج لیا. یہ نہیں کہ ان کا فرمانا جو میں غلط ثابت کر دوں گا، نہیں، لیکن یہ کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو میں نے ان دنوں ایک فیچر لکھا تھا، اس سے پہلے بے پھٹ بامن اور اس کے بعد میں نے پرتو لکھا جو اب بھی ریڈیو کی آرکائیو سے موجود ہوگا. اس کے 18 براڈ کاسٹ ہو گئے ہیں اب تک. اور اس میں ایک نعت لکھی تھی جو مشہور زماں ہے: سردار دو عالم وقف الہن کٹ چلے مخش ہیونا خیر الورا شہ انبیاء. اور پھر اس کے بعد ایک رجحان سا آ گیا، میں نے نہ دیا کیونکہ مذہبی ماحول اگرچہ زیادہ نہیں تھا، لیکن میں اٹھتا بیٹھتا تھا ان لوگوں کے ساتھ، صوفیوں سنتوں کے ہاں جاتا تھا، تو اس کا بھی ایک اثر رہا. تو یہ صوفی سنتوں سے مجھے یاد آیا کہ ٹیلی ویژن پہ آپ نے زیادہ پروگرام انہی کے متعلق کیے اور ریڈیو سے بھی بہت پروگرام کیے. نہیں تو ٹیلی ویژن پہ آپ جانے جاتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو صوفیوں کی بات ہوگی. تو ہمایوں صاحب، اور کبھی کبھی ایسی چٹھی بھی آتی ہے، اس میں ہوتا ہے صوفی عبدالاحد فرہاد. اپنے نام کے ساتھ بھی لگا دیا. میں نہیں لگاتا، لیکن کبھی کبھی جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی کیونکہ صوفی پروگرام کرتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی صوفی ہوگا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لائن کا آدمی ہے تو کہتا ہے میرے حق میں دعا کرنا. میں کہتا آپ بھی کیجیے اور میں بھی کر لوں گا. تو ایسا ہے کہ بچپن کے زمانے سے ہی میں جاتا تھا صوفیوں سنتوں کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارا لٹریچر پڑھا، مذہبی لٹریچر، اور خاص کر اولیاء کرام کے بارے میں. اولیاء کرام میں تذکرہ اولیاء کشمیر جو ہے میرے خیال سے میں نے 8ویں 9ویں میں مکمل کر لی تھی. تو خاصی محبت ہے میری ان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں جب آپ میرا احترام کریں گے تو جو میرے بچے ہوں گے وہ آپ کا احترام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اولو العزم لوگ ہیں جنہوں نے نہ جانے کن کن اطراف و اکناف سے آ کر یہاں نور اسلام کی شمع روشن کر دی ہے. اور ان کی محبت نہ ہونا میرے خیال سے وہ قدورت ہے دل کی اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میری خاصی دلچسپی ہے. فرہاد صاحب، جب ٹیلی ویژن پہ اسی قسم کے پروگرام آپ نے صرف کیے، یہ کیسے آپ گئے تو یہ پروگرام شروع ہوئے، انیشیٹ کیسے ہوئے؟ اس سے پہلے کوئی صاحب کرتے تھے وہاں سے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ پروگرام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کوئی وہ بایو ڈاٹا دے رہا ہے اس کے بعد کوئی سانگ گا رہا ہے. میں نے کہا نہیں، دراصل اگر کچھ بھی حال جس طرح دیکھیے ہمایوں صاحب، اگر آپ لولاب جائیں گے وہ جو پتھریلی زمین ہے وہ آلو یا مکئی کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ وہ میدانی علاقے میں آئیں گے تو شالی اور دوسری فصلیں بوئی جا سکتی ہے. اسی طرح میں سمجھ سکتا ہوں کشمیری کا ذہن جو ہے یہ ہمیشہ اس میں عقیدت کی وہ بو خوب باقی ہے ابھی. تو کسی نے مجھے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ یہ کر سکیں گے، تو میں چلا گیا اور سمد میر کے بارے میں نے کہا دیکھیے یہ جو ہمارے صوفی ہیں یہ محض شاعر نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ایک سانچے میں ڈالا ہے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. یہ مرحلہ وار طریقے پر ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں ان کی بات اثر رکھتی ہے، جہاں ان کے کہنے وہ کبھی کبھی کن فیکن والا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں اور ہوتا ہے. کیونکہ ریاضت عبادت بھی اگر کوئی چیز ہے تو جب میں نے پروگرام کیا اس میں نے وہ ٹچ رکھا اعتقاد کا جو یہاں کی اکثریت کو چھوتا ہے. اور جب اکثریت اسے چاہتی ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اکثریت کے ساتھ رہوں، اور اکثریت اگر اسے چاہتی ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے. آپ یہ حیران ہوں گے سن کر
جب میں کسی بازار میں، بڑے بازار میں، آج کل کے حالات میں بھی سوپور، کپواڑہ، ہندواڑہ، اسلام آباد یا سری نگر کسی بازار میں رکتا ہوں تو لوگوں کی اتنی بھیڑ آتی ہے میرے ارد گرد، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایوارڈ مجھے مل رہا ہے اگر یہ مجھے پسند کر رہے ہیں۔ تو فرحت صاحب، اگر ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تو کیا اتنی مقبولیت ریڈیو سے مل سکتی ہے؟ ریڈیو سے میری اپنی مقبولیت ہے اور ریڈیو سے میں ایسے پروگرام کر رہا ہوں، لیکن ایک مشکل ہے کہ جب ریڈیو نہیں تھا، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے اور کبھی کبھی وہ نجی معاملہ ہے، ریڈیو میں نے اپنا ایک اثر قائم کر لیا تھا یوتھ پروگرام سے ہی۔ آپ کے بڑے بزرگ بھی کہیں گے اور بلا روک ٹوک کہہ دیں، گھر خطر پروگرام اور یوتھ پروگرام نے ایک اثر قائم کر لیا تھا۔ اور جب میری شادی کی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ میری ارینجڈ میرج ہے، تو ان کے ایک ماما جی تھے، انہوں نے آ کے اپنی بہن سے کہا کس بڈھے کے گلے اپنی بیٹی کو ڈال رہی ہے، کیونکہ اس سے یہ جیسا ہی بن گیا تھا، ایسا امیج بن گیا تھا، شکل نہیں نہ دکھتی ہے ریڈیو پہ، اور ریڈیو سے ایسا تھا کہ امیج ایک قائم تھا اور ٹی وی نے ایسا کر دیا کہ وہ امیج بگڑ گیا اور دوسرا امیج قائم ہو گیا۔ مگر ایک چیز ہے نا کہ آپ کے کچھ امیج بن گیا تھا، کچھ پاپولیرٹی ہو گئی تھی، جب آپ ٹیلی ویژن پہ گئے اعتماد بھی ریڈیو سے آ چکا تھا، کیونکہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ پروگرام پیش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی جو چیزیں کہہ رہا ہے یہ جانتا ہے، تو اس سے ہم پہ اثر پڑتا ہے، ہم مانتے ہیں سچ ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک بات اور کہوں کہ کبھی کبھی مطلب میں پتلون اور کوٹ وغیرہ پہنتا ہوں، ایک آدھ بار میں ٹائی پہنے ہوئے تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا انہی حالات میں جن کے گرد ہم ہیں، تو ذہن قدر میں تھا، انہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میرا ایک دوست ساتھ تھا، اس نے کہا نہیں مت جائیے، کیا پتا ہے یہ آدمی کون ہے، کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں تو کیا ہے۔ میں چلا گیا تو اس نے کہا دیکھیے صاحب، آپ قمیض پاجامہ اور واسکٹ پہنے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے، یعنی آپ پھنس گئے اس میں، جی ہاں، ٹیلی ویژن کے امیج میں۔ ہاں داڑھی کا تقاضا نہیں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ٹائی وغیرہ مت پہنیے۔ تو فرحت صاحب کیا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن زیادہ نزدیک ہے، قریب ہے لوگوں کے، یا ریڈیو؟ ٹیلی ویژن کا دائرہ جو ہے اور زود اثر ہے، لیکن ایک بات ہے، ٹیلی ویژن ابھی ان جگہوں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں ریڈیو کی آواز جاتی ہے۔ حال ہی مطلب پچھلے موسم میں، پچھلے گرما میں میں چلا گیا تھا سون مرگ سے آگے سربل، اور وہاں بھی لوگوں نے مجھے کہا کہ جب میرا نام انہوں نے سنا، بڑی خاطر مدارت کی، انہوں نے کہا ہمارے مسئلے ہیں اس طرح سے، کچھ جیسے کوئی نمائندہ ان کے پاس آ گیا تھا، کہا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، ہمیں آپ کا بہت احترام ہے۔ میں نے کہا آپ ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی؟ انہوں نے کہا ٹی وی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، ریڈیو ہم سنتے ہیں۔ صحیح ہے، اس طرح مسئلہ یہ ہے، جی ہاں، ریڈیو کی آواز وہاں پہنچتی ہے جہاں ابھی ٹی وی اور پہنچ رہا ہے۔ ریڈیو نے ایک کلچر بنایا ہے پچھلے 50 سال، جی، تو لوگ اس کے ساتھ شاید جڑ گئے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں ریڈیو سے وابستہ رہے ان میں کچھ ایسی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے مطلب ہمیشہ کے لیے ایک مہر تصدیق ثبت کر دی ہے براڈ کاسٹنگ پر۔ مطلب ہمارے نز صاحب تھے، ہمارے یہ سومناتھ سادھو، پشکر بان، قیصر کلندر، فاروق نازکی، میر غلام رسول نازکی، عبدالحق برق، یہ کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، اور یہ ریڈیو سے اور ٹی وی کو ابھی ایسی پرسنالٹیز پیدا کرنی ہوگی۔ صحیح بات۔ جب آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں ریڈیو پہ اور جب ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں، کیمرہ سامنے، لائٹس وغیرہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ فرق کیسا لگتا ہے؟ ٹی وی پر آنے سے جب لوگ اکثر مجھے یہ سوال کرتے ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ آگے کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، میں تو اپنی دھن میں سوار ہوتا ہوں۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک بار میں پروگرام کر رہا تھا شمس فقیر پر، تو میں نے لسخان فدا پر بھی تقریر جھاڑ دی اس میں، لیکن دراصل ہاں اس کی ریفرنس تھی، لیکن اتنا بول پایا نکل گئے ادھر سے ہی، اور پھر مجھے بمشکل اس کشتی کو باز لانا پڑا۔ تو فرحت صاحب آج کل کیا رومانی شاعری جاری ہے نعتوں کے ساتھ؟ جی ہاں کبھی کبھی، لیکن میں دیکھیے حالات ہی کچھ ایسے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ میں عوام کے درمیان سے ایک آدمی ہوں، اوپر سے نہیں آیا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ میری ایک ریسنٹ ایک نظم ہے، وہ ہے گرس منز چھکن کی محفوظ بایا، برستل رات مغلن باغ سٹنے، مرن یلی چھوئی ژمر تیلی مرد مادان۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تقاضۂ وقت بھی ہے، اور کچھ ایسا ہے کہ جو مجھ پر بیت رہی ہے، گزر رہی ہے، میرا دل محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی روتا ہے، اگر کسی کی بازو سے، کسی کے جسم سے خون بہ رہا ہے، نیچرلی میں تھوڑا حساس ہوں،
تو میرے دل سے بھی ایسی بات نکلے گی ڈیفینیٹلی. تو وہ تو شاعر کے دل سے نکلے گی ہی، وہ تو مانی ہوئی بات ہے. تو فرحت صاحب اب اس موڑ پہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا ٹھیک کام کیا ریڈیو میں، کیا غلطی کی؟ میں اس وقت سے بھی ایک سپاہی کی طرح کام کرتا رہا جب میں نے یہ کہا کہ امرناتھ میں چلا گیا ان حالات میں، اور آج تک برابر اسی فرور اسی جوش جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہوں. لیکن ایسا ہے کہ ان دنوں حالات جو تھے وہ نہیں ہیں، جو لوگ تھے وہ نہیں ہیں. تو اب ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں جو ہم سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بلیک ہے، کوئی فیوچر اس کا نہیں ہے. بہت کوالیفائڈ لوگ آ رہے ہیں. تو منہ پر تعریف کرنی بہت غلط بات ہے. آپ آ گئے ہیں، آپ جیسے کچھ لوگ آ گئے ہیں، ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور ہم جو کچھ نہیں کر پائے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کر لیں گے. ہم آپ ہی کو سنتے آئے ہیں نا ریڈیو پہ، تو اب ہم آگے آپ کو سنیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ اثر رہتا ہے نا. یعنی آپ مطمئن ہیں جو زندگی گزری صحیح گزری. جو عوام کی طرف سے میرے بارے میں رد عمل رہا، پیار محبت ملا، میں کافی مطمئن ہوں. اور جو دفتر کی طرح سے ملا اس پر مطلب قناعت پسندی ہے. تنخواہ ملتی ہے، خاصی تنخواہ ملتی ہے. باقی حوصلہ افزائی جب بھی ہوئی وہ عوام کی طرف سے ہوئی. اور وہ سیاستدان کہتے ہیں عوام ہی سرچشمہ حیات ہیں طاقت کا. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے پیار دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں شاید سب سے بڑا انعام ریوارڈ یہی ہے کہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، پہچان بنتی ہے. جس محفل میں جاتے ہیں وہاں ہماری طرف روئے سکون کا ایگزیکٹلی. مگر اس کے علاوہ بھی کچھ انعامات ملے ہوں گے، دوسری طرح کے انعامات. جی ہاں، مجھے دیکھیے کئی سماجی تنظیموں سے انعامات ملے ہیں. کشمیر میں تو بہت سارے ملے ہیں. گریرسن ایوارڈ ملا ہے مجھے، اقرا ایوارڈ ملے ہیں مجھے، مظہر الحق ایوارڈ ملا ہے. لیکن جب میں دلی میں تھا تو مجھے آل انڈیا کشمیری سوسائٹی ایوارڈ بھی ملا ہے. میں نے کئی سیمیناروں میں، نیشنل سمپوزیمز میں کشمیر کی نمائندگی کی ہے، اور کبھی کبھی وہاں بھی صوفیزم پر بولا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کوی سمیلن جو کلہن مشاعر ہیں ان میں بھی شرکت کی ہے. تو فرحت صاحب کبھی صوفیزم پہ خود کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کی؟ میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ میں 3 کتابیں بیک وقت لکھ سکتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے شاعر ہیں جن کی طرف ہمارے محققین کی نگاہیں نہیں گئی ہیں. محمد پنجرا ہے، شابان سولری ہے، اس طرح لسخان بڑیاری ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں. تو انتظار کس کا ہے پھر، لکھتے کیوں نہیں؟ ابھی کچھ سروس اور باقی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو ہمیں کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا ان کتابوں کے لیے؟ میرے خیال سے تو عام گلہ ہے دوستوں سے، محبوں سے. انشاءاللہ میں جلدی کر لوں گا اور مارکیٹ میں وہ کتاب لاؤں گا جو میں چاہتا ہوں. اتنی جلدی ریٹائر تو ہو نہیں رہے آپ اگر آپ چاہیں تو کر لیجئے، کیونکہ آپ کئی برس سے مائک کے ساتھ زیادہ وابستہ بھی نہیں. تو پروگرام تو آپ پیش کرتے ہی ہیں. پروگرام کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں، ایک بار میں نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ آپ وہ منسٹر بھی بنے، مکان بھی ہے آپ کے پاس، سب کچھ ہے آپ کے پاس، بچوں کو بھی اس طرح سے اس طرح سے میڈیکل سیٹیں دلائی، انجینئر بنا دیا، آپ آرام سے بیٹھیے. کہ وہ کہتا ہے میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن اندر کوئی جانور بول رہا ہے. اسی طرح سے میں نہ چاہوں لیکن پھر بھی آؤں گا. ریڈیو سے ریٹائر ہو کر آدمی ڈیفینیٹلی ریڈیو میں پھر سرکاری دفتر نہیں ہے، افسر اور ماتحت کا نہیں ہے. اور اسی لیے میں بھی ہمایوں صاحب جن دنوں میں نے جوائن کیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے جوائن کیا، وہ ڈائریکٹر ہو گئے، بہت بڑے پوسٹوں پر ہو گئے. تو میری 2 وجوہ تھی. ایک یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زیادہ باہر رہوں، کیونکہ میری فیملی ہے بڑی کمپیوٹر سائزڈ ہے، میری ایک بچی اور میری مسز ہیں یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں، اپنی سوسائٹی کے لیے کروں. اگر میں پناہ جی گواہ جا کر رہوں گا شاید میں سرکاری ملازمت کروں گا، لیکن وہ کام نہیں کر پاتا جو میں نے شاید کیا. کہ فرحاد میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کو وہ آپ کی بیٹی اور آپ کی جو گھر میں ہے آپ کی بھابھی، ہاں، وہ کیسے دیکھتی؟ میری بچی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ کشمیری کے ساتھ خاصی دلچسپی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے فادر کو، مطلب اسے یہ نہیں پتا کہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب وہ گاڑی میں ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں ادھر ادھر، کوئی میرے بات ہو جاتی ہے، بات ہوتی ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ وہ کامن آدمی نہیں ہے، کوئی زبردست آدمی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا افسر بھی نہیں ہے، دولت مند بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس میں، یہ مرد درویش جیسا ہے. وہ لوگ اس کے آدھے گلے مل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے. اور میری مسز بہت پڑھی لکھی ہیں اور مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے کچھ کام کیا ہے. تو مگر گھر میں کیسا ہے یہ مرد درویش؟ گھر میں اور ایک رنگ ہے، میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں اور جو اندر ہوں وہ باہر ہوں. نہیں، کہتے ہیں نا کہ اگر کسی آدمی کی اصلیت جاننی ہو تو اس کی بیوی سے پوچھو. تو
آپ کو میں کھلی دعوت دے رہا ہوں, آپ جب بھی تشریف لائیے گا آپ مجھے وہاں بھی ایسا ہی پائیے گا. بہت خوب. تو فرحات صاحب چلیں پھر آج. اچھا ہمایوں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ناچیز کو یہاں آ کر وہ بے تکلفی کے ساتھ کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا, بہت شکریہ. شکریہ.